नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सत बार शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ाते वाला सिफ़ात का, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर करोड़ों दुरूद। सामईन कराम, उलमा का जो काम होता है वो उलमा बतरीके एहसन करते हैं, लेकिन आजकल चूँकि रिवाज है, अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो किसी के सर में अगर दर्द हो रहा है तो उसे 2-4 गोलियां आप बता ही देंगे कि जी फलां गोली ले लें, फलां गोली ले लें, अभी आपको आराम आ जाएगा। और अगर आप टेक्नीशियन, बिजली का काम जानने वाले या कोई दीगर जितने भी हमारे यहाँ शोबे हैं वो खुद नहीं भी हैं तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि ये तार कहाँ लगेगी या इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जितना आपके पास होगा दाल दलिया वो ज़रूर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है इससे ये ठीक हो जाए। हालांकि जो काम होता है वो सही मुहावरा यही है कि जिसका काम उसी को साझे। उलमा का काम उलमा को अगर करने दिया जाए तो उलमा बतरीके एहसन कर सकते हैं। एक मुल्हिद नुमा जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, हसन निसार साहब। हसन निसार साहब का शायद ये पुराना बिल आ गया कोई, बहरहाल अभी मेरी नज़र में आया, जिसमें ये कह रहे हैं कि बल्ब फलां ने बनाया, फलानी चीज़ फलां ने बनाई, फलां चीज़ फलां ने बनाई। उलमा ने क्या किया, क्या बनाया? तो जनाब, उलमा ने आपके अकीदे की हिफाजत की, लेकिन आपने खुद अपने अकीदे की हिफाजत नहीं की। आप मुल्हिद हो गए या नीम मुल्हिद हो गए, हमें इस बारे में भी पता नहीं है। बहरहाल जो आपकी बातें हैं वो हमें बता रही हैं कि आपको उलमा से बुग़्ज़ है। तो उलमा ने मदारिस बनाए, उसमें बच्चों को तरबियत भी दी, तालीम भी दी। तो ये कोई छोटा काम है जो उलमा ने किया? आपकी नज़र में शायद ये छोटा काम हो। हम एक जानिब देखते हैं हमारे मदारिस के जो फारिग़ुत तहसील हैं, उनके लबो लहजे, उनके पहनावे बताते हैं कि वो इंसान है, और दूसरी जानिब हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कल्चर भी मौजूद है, उनका भी पहनावा बता देता है, और आजकल गुफ्तगू भी बता रही है उनकी कि क्या तरबियत हो रही है उनकी। उलमा तालीम के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करते हैं, और ये रिवाज आज भी मदारिस में कायम व दायम है। गुलालाई एक खातून है जिसने मदारिस के हवाले से बकवासात की हैं, एक आलिम दीन के हवाले से उसने गुफ्तगू करते हुए हदें पार कर दी हैं सारी। तो इस हवाले से हम उनको कहना चाहते हैं कि बुराई अगर किसी मदरसे में हो रही हो, किसी भी तरह से कोई भी गलाजत का काम अगर मदरसे में हो रहा है तो वो गलीज है, गंदा है, उसकी हर बंदा जो है तहकीर करेगा। लेकिन अगर यही गलाजत का काम, यही गंदा काम, यही गलीज काम, यही गलीज फेल मदारिस में हो रहा हो और साथ कॉलेजेस में भी हो रहा हो, यूनिवर्सिटियों में भी हो रहा हो, तो वहां जाके अच्छा हो जाएगा। वहां जाकर भी ये बुरा ही रहेगा, उसको बुरा ही कहा जाएगा, गलीज ही कहा जाएगा। न मदारिस के अंदर अगर हो ये बदफैली, वहां अच्छी हो सकती है, और ना ही किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर ये बदफैली हो तो अच्छी वहां भी नहीं हो सकती। तो ये तबकात को समझना चाहिए, जो दीगर आजकल रोशन ख्याल तबके सामने आ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि मदारिस को टारगेट करके गलाजत को जोड़ना उसके साथ, ये उन उलमा की तौहीन है, उन उलमा की जिल्लत के लिए एक सामान पैदा किया जा रहा है, जो आज भी तलबा को अपनी औलाद समझते हैं, जो आज भी तलबा को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। अगर 2, 4, 6, 10 उलमा या दीगर जो भी अपने वो क्या कहते हैं उसको लिबासे खिज़र में शैतान मौजूद है, तो उनको तो मैं कहता हूँ पकड़ो कहीं भी हैं, और इस तरह का गलीज काम कहीं पर भी हो उसको रोकना चाहिए। और रोकना किसको चाहिए? इदारों को चाहिए।
میں تو لاٹھی لے کے لوگوں کے پیچھے نہیں گھوم سکتا، یا آپ میں سے کوئی لاٹھی لے کے تو لوگوں کے پیچھے نہیں گھوم سکتا، یا چیک نہیں کر سکتا کہ کون سے مدرسے میں ہو رہا ہے، کون سے کالج میں ہو رہا ہے، کسی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے۔ یہ تو جب سامنے آتا ہے تو ہی پتہ چلتا ہے اس یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، اس کالج میں ہو رہا تھا، اس مدرسے میں ہو رہا تھا۔ تو جہاں بھی ہو رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کو کڑی سے کڑی بلکہ کرارے واقعی سزا دی جائے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء سے جو بغض ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انجینئر جیسے لوگ منظر عام پر آ گئے۔ انجینئر وہی ہے جو 295C کے مقدمے سے معجزانہ طور پر خود کو کہتا ہے یا کرامتانہ طور پر خود کو کہتا ہے کہ میں بچ گیا۔ ہم کہتے ہیں ڈھیل کا نتیجہ تھا کہ تو بچ گیا، ورنہ کیا ہونا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا بہتر۔ ہم اب یہ کہتے ہیں کہ تو وہی ہے، اگر اپنے گزشتہ عقائد کو دیکھ لے تو مشرکانہ عقیدے ہیں تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اللہ پاک آپ کو جنت میں خدا بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا۔ یہ سنیں، ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے۔ یہ جو عقیدہ ہے کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ اس نے خود گھڑا ہے۔ یا تو یہ بتائے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ توبہ استغفار، کہاں سے اس نے لیا کہ 60 سال؟ اللہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، میں مکمل الفاظ بیان کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو جنت میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ اب منی خدا مطلب چھوٹا خدا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے؟ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو مرزائی ہیں، چھوٹے چھوٹے مرزائی، وہ سامنے آتے ہیں اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی ویڈیو پوری دیکھیں۔ اب میں ویڈیو بنوا رہا ہوں یہ تو اسی بات پر کوئی بات کرے تو میرا کوئی چاہنے والا یا میں خود یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو پوری دیکھو۔ بھائی جو بات جہاں تک مکمل ہوتی ہے وہیں تک بات کی جاتی ہے۔ ایک جملہ جہاں مکمل ہو گیا وہیں تک بات ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 4 گھنٹے بعد میں بھی دیکھو، 4 گھنٹے پہلے بھی دیکھو، اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے وہاں جو اسپیسیفک بکواس کی، یہ کیوں کی؟ اس کا جواب دو نا، کیا وجہ ہے یہ بکواس کرنے کی آپ کو کہ جناب فلاں پرہیزگاری کا کام کرو، فلاں پرہیزگاری کا، پھر اللہ پاک آپ کو جنت میں منی خدا بنا دے گا۔ یہ بات ہے۔ دوسری ایک ویڈیو اور بھی دیکھ لیں، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا یہ کتنی غلیظ بات کر رہا ہے۔ اگر مجھے اس بندے کی جہالت، اس بندے کی کنج فہمی ہے، اس کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں یہ ویڈیو کبھی نہ لگاتا۔ میرے بچے بھی دیکھتے ہیں، خواتین بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں یہ کبھی بھی نہ لگاتا، لیکن آپ کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس آدمی سے دور رہو۔ یہ کتنی بڑی بکواس کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے
معنی خیز انداز سے اس نے مکمل یہ جملے نہیں کہے، یہ معنی خیز جملے ہیں کہ معاذ اللہ اورل سیکس جائز ہے. تو یہ آپ بتائیں، اس کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، یہ تو کرتا رہے، ہم نے کب اس کو کہا ہے کہ تو نہ کر. اور اس میں یہ ایک بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہے، یہ سنیں. جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. اب جو مختلف طریقے یہ کہہ رہا ہے کہ رائج ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کون سے رائج ہیں. اس کو یا تو انگریزوں نے آ کے بتایا ہے کہ یہ طریقے رائج ہیں، یا پھر اس سے آ کے انگریز پوچھتے رہے ہیں کہ کون کون سا طریقہ ٹھیک رہے گا. اس نے خود لوگوں کو، انگریزوں کو بتایا ہے کہ یار یہ والا اورل سیکس جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک نہیں ہے. شرم کرو، شرم کرو. تمہاری بچیاں بھی اس کو دیکھتی ہوں گی، تمہارے خاندان کے لوگ بھی اس کو دیکھتے ہوں گے. میں یہاں رکتا نہیں ہوں کیونکہ یہ رکا نہیں. آگے دیکھیں. ایک سیکس کے اوپر اور ویڈیو ہے، یہ 2 ویڈیوز ہیں. آپ ٹاپ کی 30 ویڈیوز نکالیں، کئی ملینز کے ویوز ہیں، ان میں صرف 2 یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ڈسکس کس کو کیا؟ یہ سامعین و ناظرین، اس ذیشان جو سید ذیشان ہے یا جو بھی اس کا نام ہے، اس کے پوڈ کاسٹ میں یہ اقرار کر رہا ہے، بلکہ فخر کر رہا ہے کہ میری اس ویڈیو پر ویوز زیادہ ہیں. ویوز زیادہ ہے مطلب کیا؟ کمایا میں نے اس سے زیادہ ہے. یار یہ کتنی شرم کی بات ہے. ایک آپ نے غلیظ چیز، بے معنی چیز اٹھائی اور اس کو موضوع بنایا، اور اس موضوع پر تم نے جھوٹ بولا. جھوٹ کیا بولا؟ کہ حضرت امی عائشہ اور جو راوی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دور کا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو علماء ساری احادیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، جو شریعت نے فیصلہ سنایا ہے، کیا وہ درست نہیں ہے؟ نہ تجھے اصول کا پتہ، نہ تجھے فروع کا پتہ. تو آگے ہے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے، لوگوں کے عقیدے بگاڑنے. معاذ اللہ اگر تیری اس ویڈیو کو دیکھ کر کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک عورت بھی معاذ اللہ اس طرح کی حرکت کرے تو کون گناہگار ہوا؟ تو بھی گناہگار ہوا. وہ دیکھنے والا جو تیرے پیچھے لگ کے جس نے غلاظت میں منہ لگایا وہ بھی گناہگار ہوا. آپ عام لیجوں میں سمجھیں، کتے اور بلی کی زندگی ہے. آپ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو معاذ اللہ توبہ استغفار منہ میں لیں. یہ کوئی انسانوں کی زندگی ہے؟ ایس سچ کوئی ممانعت نہیں ہے. مطلب کیا؟ کہ کرو. یہ خود کرتا ہے تو خود کرنا، دوسروں کو کیوں ترغیب دے رہا ہے؟ اس گناہ کی دعوت گناہ کیوں دے رہا ہے لوگوں کو؟ اور دوسرا ایک مولوی طارق مسعود ہے، وہ بھی اس طرح کا ہے، مقت زنی. معاذ اللہ توبہ استغفار کہہ رہا ہے حیض کے دوران جو ہے مقت زنی. کس طرح کے مسئلے لے کر آتے ہو بھائی؟ کتنا فیم چاہیے تمہیں، کتنی دولت چاہیے، کتنی ہوس ہے تمہارے اندر. ایک دوسرے کے یہ سمجھ لیں کہ دایاں اور بایاں بازو ہو گئے. اس وقت جب اس نے گستاخی کی، طارق مسعود سامنے آیا، وہ اس کی گستاخی کو دھونے کی کوشش اس نے کی، حالانکہ صحیح گستاخی کی اس نے جھوٹ بولا تھا. اور ہم کہتے تھے یہ توہین ہے، انبیاء کی توہین نہیں کرو. لیکن یہ انبیاء کا گستاخ، اولیاء کا گستاخ آج بھی دندنا رہا ہے. ادارے پتہ نہیں کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بھی بندہ ہے جو مشہور ہونے کی بڑی کوشش کر رہا ہے. اس کا نام ہے ساجد خائن. ساجد خان نام ہے، اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے. ساجد خائن ہے وہ. اس لیے میں ساجد خائن کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو انڈیا والے وہاں سے چھتر لگاتے تھے نا، تو اس وقت سے میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کے پاس علم کچھ نہیں ہے، بس بونگیاں ہیں. امام اعلی حضرت پر بکواسات یہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ مشہور ہو جائے، لوگوں کو فون کرتا ہے علماء کو اور وہ ریکارڈ کر لیتا ہے. حالانکہ کبھی کسی عالم کے پاس وقت ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. جب وقت ہو تو آپ کرو کال، اگلا بات کرے گا. لیکن جب اگلا بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے. مشہور ہونے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اور امام اہل سنت، امام اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بکواسات یہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ مشہور ہونا چاہتا ہے. حالانکہ دیوبند والوں نے اس کو دیس نکالا دیا ہوا ہے، وہ اس کو آن نہیں کرتے، اور یہ لوگوں کو فون کر کے خود کو دیوبندی ظاہر کرتا ہے. اب دیوبند کو چاہیے کہ واضح
الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں اس کے خلاف لکھیں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چھپے ڈھکے انداز سے تو بہت ہو گیا. آپ کو چاہیے، چاہے اکوڑا خٹک ہو چاہے دوسرا مدرسہ ہو، ان کو چاہیے کہ ایک کاغذ پر یا کسی بھی چیز پر سوشل میڈیا پر لکھیں کہ ساجد خائن سے دیوبند کا اور دیوبند کے ساتھ ساجد خائن کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. اگر نہیں تو پھر اس کو آن کریں تاکہ پھر اس کی بکواسات کا صحیح طریق سے صحیح رد بلیغ کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ بریلوی ہوتا کیا ہے. آپ تو پتہ نہیں کون سی ہواؤں میں ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی وہ بونگیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں، آپ بھی سنیں. جو حلالی ہو تو اس کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، جو حلالی ہو تو اس کا ایک ہی باپ ہوتا ہے. آنکھ کھولتا ہے یہ میرا باپ ہے، مرتے دم تک وہی باپ ہوتا ہے. ہم علماء دیوبند کے حلالی بیٹے ہیں. ہمارے باپ قاسم نانوتوی ہیں، مولانا عشمت گنگوئی صاحب ہیں، مولانا تھانوی صاحب ہیں، مولانا سمر خان صاحب ہیں، مفتی شفیع صاحب ہیں، مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سامعین و ناظرین، ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ حلالی وہ ہوتا ہے جس کا ایک باپ ہو. خود کہہ رہا ہے، پھر خود ہی کہتا ہے میرا فلانا بھی باپ ہے، ہمارا فلانا بھی باپ ہے، ہمارا فلانا بھی باپ ہے، ہمارا فلانا بھی باپ ہے. اب یہ سوال اسی پر ہے کہ جناب وہ پہلے والی بات تمہاری سچی تھی یا یہ دوسرے والی؟ حالانکہ تمہاری حرکت بتا رہی ہے کہ یہ دوسرے والی باتیں سچی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باپ جس کا ہو وہ اولیاء پر نہیں بھوکتا، اور تم نے اولیاء پر بھوک کر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا ایک ابو نہیں ہے. بہت شکریہ سامعین و ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.